जुमतुल मुबारका है और इस मुबारक दिन में हम सब नमाज जुमा की अदायगी के लिए हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब से राज़ी हो, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको परवाने निजात अता फरमाए। उम्मत मुस्लिमा बहुत तेज़ी के साथ जराइम की तरफ और गुनाह की तरफ बढ़ती जा रही है। अगर आज से पहले हम कौमों का जायजा लें तो दूसरी कौमों में और मुसलमानों में आपको बहुत फर्क नजर आए। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी कौमें गुनाहों के मामले में पीछे रह गई है और मुसलमान आगे बढ़ गए। वो कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगी में शामिल नहीं? हालांकि दूसरी कौमों के पास मरने के बाद उठने का कोई तस्वुर नहीं है और हमारे यहाँ ये अकीदा बुनियादी है, बहुत ये फर्ज है ये अकीदा रखना कि मरने के बाद हमें उठाया जाए और सिर्फ उठाया नहीं जाएगा बल्कि हमसे हिसाब भी लिया जाए। खौफ उठ गया दुनिया से, अल्लाह का खौफ, इसलिए कि इंसान को गुनाह से रोकने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज है वो खौफ खुदा है, अल्लाह का खौफ है कि अल्लाह देख रहा है। जो खशियत रब्बानी कि हम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे, अल्लाह की बारगाह में कैसे हाजिर होंगे, और अल्लाह बेनियाज है। अगर वो सारी दुनिया के इंसानों को भी जहन्नम में डाल दे तो उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उससे पूछने वाला नहीं। और कभी कभी वो इंसान के एक गुनाह पर उसकी पकड़ कर सकता है। एक गुनाह पे भी इंसान पूरी जिंदगी नेक अमाल करे, सिर्फ एक गुनाह पर अल्लाह पकड़ कर ले कि तूने ये क्यों किया था। और है ऐसा, बहुत बड़े बड़े वलियों को अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी पकड़ की। वलियों की बात, वली तो फिर भी वली है। अल्लाह तबारक व ताला ने नबियों, अंबियाए किराम, बहुत सारे अंबिया ऐसे जिनसे कुछ लग़ज़िश पैगंबराना हो गई तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके साथ भी शान बेनियाजी का मामला किया। बार बार हम सुनते हैं लेकिन कभी उस पर तवज्जो नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में हज़रत आदम से कहा था कि इस दरख्त के करीब मत जाना, और वो शजर ममनुआ जिसे मना किया था अल्लाह ने, वो हज़रत आदम ने खा लिया। एक शजर ममनुआ खाया, मासूम थे। मासूम उसको कहते हैं जिससे गुनाह हो ही नहीं सकता। वो गुनाह नहीं था क्योंकि जाने के लिए मना किया गया था, खाने के लिए मना नहीं किया गया। आप गए नहीं मगर खा लिया, हालांकि जो रोका गया था जाने से तो उसमें खाना ही ममनू था, लेकिन बहरहाल मासूम थे। इस लग़ज़िश पैगंबराना पर ऐसा नहीं हुआ कि चले ठीक है आपने अब खा लिया, आइंदा मत खाना। गौर करें, इसमें हमारे लिए क्या इबरत है? हम तो उसको गुनाह खता नहीं कहते, लेकिन लग़ज़िश पैगंबराना कि शान मासूमियत के साथ जो लग़ज़िश पैगंबराना वाक़ई हुई, भाई ये नहीं कहा गया ना कि चलो अभी खा लिया ना आइंदा मत खाना, नहीं, बल्कि
شان غیرت کے ساتھ اور شان بے نیازی کے ساتھ، یہاں تک کہ اب آپ جنت سے نکل جائیں۔ اس پر اگر کوئی ہوش مند عقل مند انسان غور کر لے تو وہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس عظیم پیغمبر کو جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، اتنی عزت اللہ کی نگاہ میں ان کی تھی کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور سارے فرشتوں نے سجدہ کی۔ اتنی عزت تھی اللہ کی نگاہ میں ان کی، اور ہے کہ ایک نے نہیں کیا تو اس کو مردود کر دیا، حالانکہ وہ ایک ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ میری عبادت کرتا ہے، بس میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردود ہے، تو شیطان نکال دیا وہاں۔ یعنی اظہار محبت کریں تو فرشتوں کو بھی جھکا دے سامنے، اور اظہار غیرت کریں، غیرت کا اظہار کریں تو پھر کہے کہ آپ نکل جائیں، اور ایسے نہیں نکلے جنت سے۔ ہائے ہائے، کیا ہوا ہے مسلمان؟ پہلے ہی دن ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا شان بے نیازی ہے، ایسے نہیں نکلے۔ نکلنا تو ہے جنت سے، آپ کو جانا تو ہے، لیکن کپڑے بھی آپ کے واپس لے لیں گے۔ آپ غور فرمائیں، کیا فرمایا؟ کپڑے بھی واپس لے لیں گے، اور کپڑے واپس لے لیے، جنت کا لباس اتار لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حیا ہوئی کہ میرے کپڑے واپس لے لیے گئے، تو ظاہر سی بات ہے جسم سے جب کپڑے نکل گئے تو آپ نے اپنے وجود کے سطر کو جنت کے پتوں سے ڈھک لیا، بس اتنا۔ میرے بھائیوں، کچھ تو غور کرو، یہ معصوم لوگ ہیں۔ کپڑے واپس لیے گئے، جنت سے باہر زمین پہ اتار دیا گیا، اور 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اس لغزش پیغمبرانہ پر روتے رہے۔ 200 سال۔ مجھے صرف یہ بتا دے کوئی، ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں، کبھی 1 منٹ بھی اللہ کے لیے روئے؟ ہم بندے اپنے نفس کے ہیں، ہم بندے خواہشات کے ہیں، ہم بندے درہم و دینار کے، پیسے دھیلے کے، بندے زمین اور جائیداد کے ہیں، بندے دنیا اور دنیا کی لذتوں کے اور عیش اور عشرت کے ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ تھا، سچا بندہ، جو ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی، اور یہ بھی نہیں کیوں؟ توجہ فرمائیں، جب کہا اللہ نے جنت سے نکل جائے، یہ نہیں کہا کیوں، آپ کا حکم ہے، مولا تو کہتا ہے میں نکلتا ہوں، جاتا ہوں۔ پھر کہا کپڑے بھی نکال دے، یہ بھی نکال، یہ بھی کیوں؟ وہاں جس میں یار راضی اس میں ہم راضی۔ یہ اللہ کے بندے لوگ، غور فرمائیں میرے، ہم اپنے اعمال دیکھیں، اور وہ لغزش پیغمبرانہ کیا ہے، اس میں بھی کروڑوں حکمتیں چھپی ہوئی، لیکن پھر بھی شان بے نیازی، یہ حضرت آدم پر عتاب نہیں تھا، یہ ہماری عبرت کا سامان تھا کہ دیکھ لو نبیوں کے ساتھ یہ شان بے نیازی، تم کون ہو؟ 200 سال تک روتے ہیں، حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ روتے روتے جہاں آنسو گرتے تھے زمین پہ کیچڑ ہو جاتا تھا، لیکن کوئی جواب اللہ نے نہیں دی۔ 200 سال، اور 200 سال کے بعد پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ جھوٹ ہماری اپنی زندگی میں، غیبت ہماری اپنی زندگی میں، حرام لقمہ ہماری اپنی زندگی میں، کسی پر گندی نظر ڈالنا، پاپ کی نظر ڈالنا ہماری اپنی زندگی میں، یعنی اسلام کے سانچے میں کہیں سے کہیں تک ہماری زندگی ہے ہی نہیں، بلکہ حال بھی یہ ہے کہ
हफ्ते में एक दिन बिल्कुल आराम से जुमा की 2 रकत पढ़ने के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाए, यानी 2 रकत वाले हम मुसलमान हैं। वो भी बिल्कुल एंड में आएंगे अजान के वक्त। हालांकि कुरान का हुक्म है, 5 वक्ता नमाजों के लिए हुक्म अलग है, जुमा के लिए हुक्म अलग है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ईमान वालो जब जुमा की अजान तुम्हारे कानों में आ जाए तो क्या करो, फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, वज़रुल बई, और खरीदो फरोख्त को बंद कर दो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। छोड़ दो, खरीदो फरोख्त छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो। अजान जुमा हो, आपको जहाँ जुमा पढ़ना है आपके मोहल्ले की खुश अकीदा मस्जिद से अजान आए, आप निकल पड़े, दौड़ पड़े। ये भाइयों, अगर आज हम गुनाह से नहीं बचे, देखो ये दुनिया में ऐश है, आराम है। ये दुनिया में ऐश तो फिरौन को भी मिला है, इसको गौर से सुन। ये दुनिया का ऐश तो फिरौन को भी मिला, ये दुनिया का ऐश नमरूद को भी मिला, ये दुनिया का ऐश और आराम शद्दाद को भी मिला। ये जो शद्दाद है, शद्दाद इतना ऐश की जिंदगी गुजारा कि इसने अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में इसने जन्नत बना। बरसों लगे, बरसों, सोने की ईंटें, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, इसने जन्नत बना। ये दुनिया का ऐश, यानी दुनिया का ऐश अल्लाह के दुश्मनों को भी मिल गया, मगर आखिरत का ऐश उनमें से किसी को नहीं मिले। और अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, अगर हम बेबाकी के साथ गुनाह करते रहे और तौबा नहीं किया, अल्लाह को राजी नहीं किया, तो हमें भी दुनिया का ऐश तो मिल सकता है मगर कब्र में आराम नहीं मिल सकता। ये दुनिया का ऐश 2 दिन का है, बहुत दिन नहीं। आज हम माशाअल्लाह नरम नरम गद्दों पे सोते हैं, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। नरम गद्दे अल्लाह ने दिए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। नरम गद्दों पे सोते हैं, उसके बगैर तो हमें नींद भी नहीं, अच्छी बात। एसी में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं मना नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। पंखों में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या फिरौन का आराम और हमारा आराम अब सिमिलर नहीं हो रहा है? फिरौन और नमरूद का ऐश और हमारी ऐश वाली जिंदगी सिमिलर, क्योंकि वो भी अल्लाह का बागी था, हम भी अल्लाह के साथ बगावत कर रहे हैं। लेकिन उसके अंजाम पे नजर करो। लेकिन जो अल्लाह वाले थे और जो सबसे बड़ा अल्लाह वाला था, उससे बड़ा अल्लाह वाला दुनिया में गुजरा ही नहीं, वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई ऐश नहीं दुनिया में, कोई आराम, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। हत्ता के 2-2 महीना हो रहे हैं, 3-3 महीना हो रहे हैं, घर में चूल्हा तक नहीं चल। एक मर्तबा चमड़े के बिस्तर पे या चमड़े की चटाई पर, या वो जो रस्सी आती है खजूर की रस्सी, उसकी चटाई पर सोए हैं और सैयदना फारूक आजम मुलाकात के लिए आए हैं। तो देखा कि रस्सी, जो खजूर की रस्सी थी, उसकी चटाई के निशान हुजूर अलैहिस्सलाम के खूबसूरत जिस्म पर पड़ गए। फारूक आजम ये मंजर देख के रो पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हुजूर, वो कैसरो किसरा के ताजदार जो अल्लाह के दुश्मन है, वो तो नरम गद्दों पे सोए, और अल्लाह का महबूब खजूर की चटाई पर, और ये निशान, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके लिए अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर दूं। अल्लाह के रसूल ने, मैं उमर नहीं, हमारे लिए जन्नत की नेमतें हैं और उनके लिए दुनिया की नेमत। चले कम से कम नरम गद्दों पे सो रहे थे तो उसका हक तो अदा करते। नरम गद्दों पे सोने का कम से कम हक ये था, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नरम गद्दा दिया। लेकिन नरम गद्दों पे लेट कर हम मोबाइल के अंदर फिल्में देख रहे,
غور کریں, اندازہ کریں کہاں ہے ہم. ایک دن مرنا ہے بھائی, موت آنی ہے. اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو, اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو, موت کو نگاہ میں رکھو, اور پھر سوچو کہ اللہ رب العزت نے حساب لینا, حساب لینے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی رعایت ہی نہیں ہے. میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ جب معصوم لوگوں کے ساتھ اگر شان بے نیازی کرے تو جنت سے باہر کر دے. یہ ہماری عبرت کے لیے تھا, ان پہ عتاب کے لیے نہیں. ہم تو ادب کے ساتھ یہی کہتے ہیں اور یہی کہہ سکتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام, آپ نے بہت نام سنا ہوگا یونس علیہ السلام کا. مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اللہ نے ان کو. وجہ کیا بنی؟ بظاہر اتنی سی وجہ کہ ان کی قوم گنہگار تھی, مجرم تھی, پاپی تھی. آپ کو اللہ نے فرمایا کہ نینوا, یہ عراق میں پڑتا ہے نینوا, میں نے وہاں حاضری دی. الحمدللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو سدھارو آپ. اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بہت محنت کی, اور بہت محنت کرنے کے بعد جب وہ نہیں سدھرے تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اب تم نہیں سدھرتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. اور اللہ کا عذاب تم پر آئے گا یہ کہا, اور بالکل عذاب آ گیا. انہوں نے دیکھا بھی کہ عذاب بالکل سر پہ منڈلا رہا ہے عذاب. تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے اجازت لیے بغیر بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ مضمون سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت. پہلے تو یہ سمجھ لے کہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بطور عذاب اور عتاب نہیں ہے, بلکہ ہماری عبرت کے لیے, ورنہ وہ تو اللہ کے محبوب لوگ. لیکن ہمارے لیے عبرت کے لیے کتنی بڑی بات ہے, اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر نینوا چھوڑ دی, علاقہ چھوڑ دیا, اپنا علاقہ چھوڑ دیا, اور چھوڑ کر نکل گئے. حضرت یونس علیہ السلام بیوی کو ساتھ لیا, بچوں کو ساتھ لیا, نکل گئے. بیوی بچوں کو ساتھ لیا, نکل گئے. اور تفاسیر میں مختلف باتیں آئی ہے کہ جب لے کر کے نکلے ہیں تو بچے اور بیویوں کا نقصان ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں بچے دریا میں ڈوب گئے, کچھ لوگ کہتے ہیں درندے کسی کو کھا گئے. اب یہ صدمے سے دو چار کہ میرے بچے اور میرا تو پورا گھر اجڑ گیا. گھر کتنی بات پہ اجڑا, کتنی بات, صرف قوم سے نکلنے کے لیے اللہ سے اجازت نہیں. بس ایک پاپی قوم ہے, اللہ نے ڈرانے کا حکم دیا, انہوں نے ڈرایا, اپنا تبلیغ کیا, لیکن اللہ نکلنا تھا تو اللہ سے اجازت لینی تھی. یہ ان کا منصب تھا, ان کی شان تھی, لیکن نہیں لی اجازت. اللہ کا حکم آئے بغیر, اجازت لیے بغیر یہ نکل گئے, گھر اجڑ گئے. کس کا؟ معصوم کا, پیغمبر کا. اور اب خود بچنے کے لیے اس طرف جانا ہے تو دیکھا کشتی والوں نے کہ بڑے نورانی چہرے والے ایک جوان ہیں, تو کشتی کنارے پر لائے اور کہا کہ آپ بڑے نیک لگتے ہو, پرہیزگار لگتے ہو, چہرے سے بڑے متقی ہو, آثار آپ کے چہرے پہ معصومیت کے ہے, ہماری کشتی میں بیٹھ جائیں. کشتی میں بیٹھے, دریا بہت بڑا. تو ہم لوگ دریا اردو میں ندی کو کہتے ہیں, لیکن عام طور پہ عربی میں جب لوگ دریا کا ترجمہ یعنی کہ
کرتے ہیں دریا تو اس کو سمندر کہتے ہیں، یا پھر بہت بڑا ہوتا ہے، ہماری ندیوں کی طرح نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس میں بڑی کشتیاں چلے وہ کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں رہا۔ تو جیسے ہی کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو وہ ہچکولے کھانے لگی، بھور میں آ گئی کشتی۔ تو ملاح نے کہا، جو کشتی چلاتا اس کو ملاح کہتے ہیں، ملاح نے کہا کہ یہ میری کشتی ایسے ہی نہیں ڈولتی، اس وقت تو ڈولتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے چھپ کر بھاگتا ہے، جب کوئی اپنے آقا سے چھپ کے بھاگتا ہے، میری کشتی میں آ کے بیٹھتا ہے تو ڈولتی۔ بتاؤ تم میں کون بھاگا ہوا غلام ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں بھاگا ہوا، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر میں بھاگ رہا، بتاؤ کیا سزا ہے؟ تو کہا ہم اس کو دریا میں پھینک دیتے۔ تو کہا مجھے پھینک دو، میں جا رہا تھا۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ مراد دیا کہ اللہ تو میرا آقا سب کا آقا ہے نا۔ دیکھو یہ لوگ ہیں اللہ والے، ہم تو سارے پاپ کر کے بھی اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتے۔ بھائیو میں تو آپ سے آج یہ بات کہہ دیتا ہوں، اگر ہمارا شمار سچے مسلمانوں میں اللہ کے یہاں ہو جائے تو بھی ہمارے مقدر کی معراج ہے، باقی سب چھوڑ دیجیے۔ نیک متقی پرہیزگار اگر اللہ اس میں اللہ ہمیں نہ بھی شمار کرے، صرف سچے مسلمانوں کی فہرست میں وہ ہمارا نام لکھ دے تو بھی اپنا کام بن جائے، لیکن اس میں بھی نام آنا مجھے تو لگتا ہے کہ مشکل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جو معصوم لوگ ہیں، جن پہ وحی آتی تھی، جبریل جن کے پاس آتے تھے، صرف اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے بستی سے تو کشتی کو لکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے ڈال نہیں، آپ قرآ ڈالتے ہیں، ہم چیک کریں گے کہ کس کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ جتنے کشتی میں لوگ تھے سب کے نام کا قرآ ڈالا، اور جب وہ قرآ نکلا تو یونس علیہ السلام کا نام۔ کہا نہیں آپ تو بڑے نیک لگتے ہیں، پرہیزگار لگتے ہیں، آپ ایسے نہیں ہو سکتے۔ پھر قرآ ڈالا، پھر حضرت یونس کا نام، پھر قرآ ڈالا، پھر حضرت یونس کا نام۔ صرف ایک لفظ پیغمبرانہ ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے باہر آ گئے بس۔ اور دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، قرآن کے قصص گواہ ہے کہ جب آپ کو دریا میں ڈالا تو اللہ نے مچھلی کو کہا کہ منہ کھول دو، اور مچھلی نے آپ کو نگل۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 اندھیروں میں۔ ایک اندھیرا تو رات کا تھا، ایک اندھیرا دریا کا تھا، اور ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا تھا۔ 3 اندھیرے تھے۔ ان 3 اندھیروں میں پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، اور میں نے ہی اپنی جان پر وہ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر یہ ترجمہ میں اپنے اور آپ کے لیے کروں تو یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ لیکن جب ہم انبیاء کے لیے اس کی ترجمانی کریں گے تو یوں کہیں گے کہ ہم نے جو چاہا، جو ہمیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم سے ہو گیا، یہ آپ نے کہا۔ اور 40 دن کے اندر جب مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اتنے کمزور ہو گئے کہ چمڑی کو بھی ہوا لگے تو تکلیف ہو، اور 40 دن تک کہتے رہے لا الہ الا انت سبحان۔ ایک لفظ پیغمبرانہ ہے، اجازت کے بغیر بستی سے باہر ہوئے۔ اور کتنے دن کہہ رہے ہیں؟ 40 دن۔ 40 دن کے بعد پھر مچھلی کے پیٹ سے آپ کو باہر نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی ہوا وہ واقعہ اپنی جگہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، معصوم بندہ بستی سے اللہ کی اجازت کے بغیر نکل جائے، یہ حال ہو، گھر بکھر جائے، مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہو، معصوم بندہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جاتے ہوئے کھا لے، صرف جنت سے نکالا جائے، کپڑے واپس لے لیے جائے، 200 سال تک ان کی بات کا جواب نہ دیا جائے، ان کی دعا کا جواب نہ دیا جائے، یہ ہے۔ اب بتاؤ جو زنا کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو سود کے دھندے کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا؟ نماز نہیں پڑھ کے بھی وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا مسلمان سمجھتے ہیں،
اپنی مسجد کے امام سے بھی بڑا، علماء سے بھی بڑا، حفاظ سے بھی بڑا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے۔ آپ بتاؤ بھائی ہمارا ہوگا کیا؟ یاد رکھنا علماء کا کام صرف اتنا ہے، صرف اتنا کہ وہ اللہ کا پیغام پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کو پہنچا دے۔ اگر آپ نہیں سدھرتے تو آپ مرو گے، ہم سب مریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی۔ موت سے کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ محبوب لوگ موت سے نہیں بچے، مردود لوگ بھی موت سے نہیں بچے، ہم بھی نہیں بچیں گے۔ اپنا وقت آئے گا، بلڈنگیں چھوڑ کے، بنگلے چھوڑ کے، مکانات چھوڑ کے، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ جھوٹ بول بول کے، کرپشن کر کر کے، چوریاں کر کر کے، ملاوٹیں کر کر کے، سب کچھ کر کے جو ہے وہ جو پیسے کما رہے ہو یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ کتنی بے وقوفی ہے انسان کی، نادانی ہے کہ جو نیکی قبر میں کام آنی ہے وہ نہیں کما رہا ہے، جو چھوڑ کے جانا ہے وہ کما رہا ہے۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ سوچئے، وہ صحابہ، وہ اللہ والے لوگ، وہ عقل مند لوگ تھے، وہ جانتے تھے جو ساتھ جائے گا وہ لے۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، بات اینڈ کرتے ہوئے، جب کسی سفر میں جاتے ہو، توجہ کر، سمجھ لو ممبئی جانا ہے یا حج کو جانا ہے، عمرہ جانا ہے، دلی جانا ہے، کہیں جانا ہے، آپ کے گھر میں سب ہوتا ہے، سفر کے لیے گاڑی میں رکھتے کیا ہو؟ سچ بتانا، کیا رکھتے ہو؟ جو کام آنے والی چیز ہے سفر میں وہی رکھ کے، پورا گھر اٹھا کے لے جاتے ہو؟ نہیں، کیا لے جاتے ہو؟ جو چیز کام آنے والی سفر میں، اگر سفر میں چارجر کام آنا ہے نا، چارجر لے جاتے، فریج اٹھا کے نہیں لے جاتے، کوئی لے جاتا، حالانکہ کوئی حیثیت ہی نہیں نا، اتنا سا چھوٹا سا چارجر ہے، لیکن لوگ چارجر پہلے رکھتے۔ یہ اگر بھول گئے تو لوگوں سے کانٹیکٹ ختم ہو جائے۔ اور بھی کوئی چیز کھانے کی، پینے کی، کپڑے کی، جو بھی لے، یعنی جو اندور تک جاؤ، ممبئی تک جاؤ، عمرہ کو جاؤ، حج کو جاؤ، تو جو تمہیں وہاں کام آنے والا ہے وہ ساتھ لے جاتے ہو۔ تو پھر جب یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب تمہیں یقین ہے، ایمان ہے، اللہ کے رسول کہہ چکے، اللہ کہہ چکا قرآن میں کہ تمہیں وہاں کام آنے والی نیکیاں ہیں، تو پھر وہ کیوں، اس کی گٹھری کیوں نہیں باندھتے، اس کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ 8 گھنٹے تک جانوروں کی طرح محنت کر رہے ہو مال کمانے کے لیے، ارے 8 منٹ نکال لو نا بھائی نماز کے لیے، کیا جاتا ہے؟ شوگر کی وجہ سے، شوگر کے مرض کے ڈر سے کہ شوگر کا مرض بڑھ نہ جائے، زیادہ دن جینا ہے، میٹھا چھوڑ دیا ہے، تو گناہ بھی چھوڑ دو نا بھائی۔ جسم کو موت سے بچانے کے لیے میٹھا چھوڑ دیا ہے، روح کو موت سے بچانے کے لیے گناہ چھوڑ دیجئے۔ نہیں چھوڑ سکتے، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب میں کہتا ہوں جتنی شکر میں مٹھاس اور مٹھائیوں میں مٹھاس ہے، کیا اتنی گناہوں میں بھی مٹھاس ہے؟ مٹھائی چھوڑ دی نا جسم کی زندگی کے لیے، تو وہ کڑوے گناہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے روح کی زندگی کے لیے؟ جسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، پرہیز کرتا ہے، چنگا رہتا ہے، اچھا بلا چنگا اچھا رہتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ممنوع غذاؤں سے پرہیز کرے گا تو جسم اچھا رہے گا، زیادہ دن تک جیے گا۔ تو ممنوع گناہوں سے بھی پرہیز کر لو نا، تو روح اچھی رہے گی، اللہ سے دوستی ہو جائے، فرشتوں سے دوستی۔ جیسے چھوڑ دیا مٹھائی ویسے چھوڑ دو گناہ۔ بلڈ پریشر کے اندر جیسے نمک کا کھانا چھوڑ دیا، ایسے گناہ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو۔ نمک میں بھی لذت ملتی ہے تو غیبت میں بھی لذت ملتی ہے، تو نمک چھوڑ دیا نا بلڈ پریشر کی وجہ سے، غیبت بھی چھوڑ دو۔ کیوں نہیں چھوڑ دو۔ مگر معاملہ اتنا ہے کہ انسان اگر اللہ کا بندہ ہے تو یہ سب سوچے گا۔ جب وہ بندہ ہی اپنے نفس کا بن گیا ہے، اس نے اپنے نفس کو ہی خدا مان لیا ہے، کہتا نہیں ہے لیکن عملی طور پر تو سب وہی کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ لوگ جس کی عبادت کرتے وہ نفس ہے۔ انسان خدا کا بندہ کہلا کے نفس کا بندہ بنا ہے، ورنہ دیکھ لو، پوچھو اپنے ضمیر سے کہ میں خدا کا بندہ ہوں کہ نفس کا؟ فجر میں خدا کہتا ہے مسجد میں آ، نفس کہتا ہے سو جا۔ جو سوتے ہیں کس کے بندے؟ میں نہیں کہتا، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود سے پوچھو، لیکن مرنا ضرور ہے۔
قبر میں سکون سے اگر سونا ہے تو گناہ چھوڑ، توبہ کرو آج کی اس مبارک محفل میں، اور اللہ کے یہاں تو توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہو۔ بس اتنی گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے کہہ دوں کہ اس نے تو شیطان کے لیے بھی توبہ کے دروازے بند نہیں کیے۔ میرا رحمان وہ ہے میرا اللہ کہ شیطان کے لیے بھی، اب میں کیا بڑی سے بڑی بات آپ کے سامنے کیا کروں میرے بھائیوں، جس نے شیطان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند کرے گا؟ شیطان کو بھی مہلت ہے۔ میں اس کو روایت کے ذریعے پیش کروں، شیطان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جناب موسیٰ کلیم سے اس نے کہا، ایک بار مل گیا طور کے پاس آس پاس، حضرت موسیٰ سے کہا آپ طور پہ جا رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ تو اللہ سے باتیں کرتے، کہا بالکل کرتے ہیں، کہا میرا بھی ایک پیغام لے کر جائیں، کہا تیرا کیا پیغام ہے؟ تو کہا اللہ سے کہنا کیا میں مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ اور آپ تو کلیم ہے نا، آپ سفارش کریں گے تو کر دے گا معاف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ شیطان کہہ رہا تھا۔ دیکھیے یہ اللہ والے بھی کیسے اللہ والے ہیں، وہ شیطان کا پیغام پہنچانا بھی نہیں بھولتے کہ اللہ کا دشمن ہے چھوڑو یار، نہیں، کیسے اللہ والے ہیں، ان کے دل کتنے پیارے ہیں۔ وہ شیطان کو بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا اس معاملے میں کہ اللہ وہ شیطان کہتا ہے کہ معاف کر دے اور آپ سفارش کریں گے تو معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے کہا آپ کہتے ہیں ہم بالکل معاف کریں گے۔ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں روایت کا تاکہ چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں۔ میرے کلیم تو نے کہہ دیا بالکل معاف کریں گے، لیکن شرط ایک ہے، کہو کہ اب بھی آدم کی قبر کو سجدہ کر لے معاف کر دے۔ معاملہ تو یہی ہے نا، معاملہ تو یہی ہے، سجدے پر معاملہ بگڑا ہے اس کا کہ میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا اس لیے ہم نے اس کو شیطان بنا دیا۔ اگر آج بھی وہ چاہے ہم اسے معاف کر، آج یعنی اتنا سب کرنے کرانے کے بعد بھی معاف کر۔ آپ کو ایک حیرت انگیز بات اور بتاؤں اور بات اینڈ تک پہنچاؤں، اللہ جیسا مہربان کون ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اللہ جیسی محبت بندوں سے کون کر سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، میں نے کہا آگ لگا لوگوں کے پیار کو۔ ارے اللہ سے بڑا کون ہے؟ جب اللہ تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اب تجھے کس کے پیار کی ضرورت ہے؟ خدا کے پیار کے بعد تجھے کس کے پیار کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول تجھے 70 کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتے، اب تجھے کس کے پیار کی ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول تجھے چاہتے ہیں، اللہ تجھے چاہتا ہے، اب تو کہتا ہے مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا مومن تو بن۔ تو بہرحال یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہوئی، قیامت کے دن اللہ سب کو بخشے گا۔ جی اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو بھی اس کو بخشے گا، یعنی بخشنا صرف ایمان والوں کو ہے۔ بس ایمان کتنا ہوگا؟ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھا رائی بہت مختصر ہوتی ہے، اگر چٹکے بھی پکڑنا چاہے تو 10-20 آ جائے، اگر آدمی قاعدے سے اس کو پکڑ لے تو 8-10 تو کم سے کم 8-10 آ جائے، تھوڑا سا میری طرح انگوٹھا کسی کا بڑا ہو تو پھر وہ اور زیادہ سے۔ تو جب اللہ بخشے گا سب کو تو اس وقت تو شیطان بھی اچک اچک کر دیکھ رہا ہوگا کہ مجھے بھی بخشا جائے۔ تو جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا سب بخش۔ اب دیکھو پہلا انسان پیدا ہوا جب سے آخری انسان کے مرنے تک دنیا میں سارا پاپ کس نے کرایا؟ دنیا میں زنا، شراب، بت پرستی، کیا یہ جو ساری گندگی وہ اسی کا کیا۔ اس کے باوجود بھی میدان محشر میں جب وہ اللہ کی رحمت پر اونچک اونچک کر کے نظریں ڈالتا ہوگا تو اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے بخش دے، سب کو بخش رہا ہے تو مجھے ہی بخش دے، میری بخشش کر دے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تجھے بھی معاف کر دیں۔ وہاں بھی اس وقت بھی نہ نہیں ہے، دے گے، یہ اللہ ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو۔ بھائی اگر کوئی کسی کو مار پیٹ کرتا ہے نا تو اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے کرتا ہے، ڈانٹتا ہے بڑا بتانے کے لیے۔ ساری دنیا جب اس کو بڑا مان ہی رہی ہے تو وہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟
اگر تم شکر گزار، یعنی اگر تم صحیح راستہ چلو، اللہ کی بات مانو، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ وہ تو اتنا بڑا ہے کہ ساری بڑائیوں کا تصور ختم ہے. وہاں تصورات بھی کام نہیں کرتے، تخیلات بھی کام نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت وہاں بھی فرمائے گا، نہ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے تجھے بخش دیں گے، لیکن شرط ہے کہ اب بھی آدم کو سجدہ کر لے تجھے بخش دیں. وہی بات. لیکن اس وقت تو اس کو بھی نہ نہیں، یعنی وہاں بھی جو ہے وہ راستے کھلے ہوئے کہ ٹھیک ہے بخش دیں گے آدم کو. وہ بدبخت اللہ، پھر اللہ ہے وہ بدبخت تو وہاں بھی کہے گا کہ جب نہیں کیا تھا اب بھی نہیں کروں گا. تو فرمایا کہ تیرا معاملہ ختم ہے، پھر تو چلا جا جہنم، اور ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. گناہ انسان سے ہوتے ہی رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہیں یا ہم ہیں گناہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے یا نہیں کریں گے. خطا بشر کے لیے ہے، اور بشر خطا کے لیے، ایسا مفکرین اور صوفیہ نے کہا ہے. لیکن گناہ جب ہو جائے تو فوراً توبہ کرو. توبہ کرنے کا طریقہ یہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لو، استغفار. جان بوجھ کر گناہ مت کرو، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس پر قائم مت رہو. اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس کا خوف ہمیں عطا فرمائے، اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میں خاشع دل عطا فرمائے. اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے. دعا کرتے ہیں کہ ہم سے آج سے پہلے جو کچھ گناہ ہوئے، جو کچھ خطائیں ہوئی، جو کچھ لغزشیں ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور بے حساب بخش دے. اللہ قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لے اور ہمارے جرائم کا خاتمہ فرما دے. یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے اللہ ہم سب کو بخش دے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے ہر امتی کی اللہ جو موجود ہے جو نہیں موجود ہے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اور اللہ ہمیں آج سے نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق دے. ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد فوراً بعد جامع مسجد یا رسول اللہ میں سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ ہفتہ واری اجتماع میں شرکت فرمائیں. اس میں اسی طرح کی دینی باتیں بتائی جاتی ہے. آپ آئیں گے، آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی.